जो थाना कल्चर है, एक आम आदमी जो है वो थाने जाने से घबराता है। वक्त के साथ साथ केपी पुलिस में इस पर काफ़ी काम हुआ है। कोशिश है कि पब्लिक फ्रेंडली मुहर्रर स्टाफ हो, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर्स की थानों में वहाँ पे पोस्टिंग हो। अवाम अब भी ये समझती है कि पुलिस में जो है वो रिश्वत आम है। बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो आपने बताए हैं। ये पुराना हमारा इस तरह था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है और अब पॉलिसी है फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की ये खुशकिस्मती है कि SSP सजाद खान साहब जैसे ब्रिलियंट ऑफिसर्स यहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र हुई है। आपकी खिदमात का हमें अंदाज़ा है, जो पेशावर में आपकी खिदमात थी, ख़ासकर जो सवाबी में आपने जो टेररिज्म को जो ख़ात्मा किया है, दहशतगर्दी का आपने जो ख़ात्मा किया है। अगला जो मेरा सवाल है वो बड़ा अहम है। आपका अभी 1-1.5 माह हुआ है एबटाबाद में मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ आपने घेरा तंग किया हुआ है। हत्ता कि हमने आपका एक ये डायलॉग भी सुना था कि आपने कहा था मनशियात फ़रोश या तो मनशियात फ़रोशी छोड़ दें या फिर मेरा ज़िला छोड़ दें। लेकिन फिर भी अवाम ये सवाल करती है कि मनशियात फ़रोशी में पुलिस के कोई ना कोई एहलकार मुलव्वस होते हैं। हत्ता कि लोग ये भी समझते हैं कि जिस थाने से वो मनशियात जो पकड़ी जाती है वो वहीं से फ़रोख्त होती है। इसमें सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, हमारा पूरा ज़ाहिर है कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा एक जी। और फिर हमारी सोसाइटी की अपनी उनकी भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की और टीचर्स की। ज़ाहिर है अभी आपका 1-1.5 महीना हुआ है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में पोस्टिंग का, तो हम आपको क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते, हम आपका विजन ही आपसे पूछ सकते हैं। जब हम ऐसे एलिमेंट्स को अरेस्ट करते हैं तो उनका ज़रा ज़मीर झंझोड़ने की भी हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल। नशियात फरोश हैं वो, उनके ख़िलाफ़ हम भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसमें किसी को स्पेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इस पे कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हमारी जो नई नस्ल है उनके मुस्तकबिल से हम खेल रहे हैं और वो पूरे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। इस दफ़ा हम ऐसे तरीके से पर्चे देंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनका छूटना, उनका जेल से आना मुमकिन आसानी से नहीं होगा। लिहाजा वो इस जो मकरूह फेल है इससे बाज आ जाएंगे। जब आपके मुल्क में मनशियात फ़रोशी आम हो जाए, जब कब्ज़ा माफिया का अरूज हो, जब आपके मुल्क में मुजरिम को जुर्म करने का खौफ ना हो, जब आपके थाने में एक आम आदमी जो है वो जाने से घबराता हो, तो उस टाइम आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर सवालिया निशान बनता है। और जहाँ पर सवालिया निशान बनता है वहाँ पर हम करते हैं हाश टॉक। मैं मोहम्मद नहीम हज़ारा वन TV के साथ प्रोग्राम हाश टॉक में मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर इन KP पुलिस, SSP सजाद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर थाना कल्चर। हमारा जो थाना सिस्टम है, ज़ाहिर है इसके साथ जो एक कल्चर लफ्ज़ लगता है तो ये इसको बनने में भी टाइम लगता है, इसको ख़त्म करने में भी टाइम लगता है। तो अब तक आप इसको कैसे देख रहे हैं और इसको कैसे आप सेट करेंगे? जो थाना कल्चर है, एक आम आदमी जो है वो थाने जाने से घबराता है। जी बिल्कुल, थाना कल्चर जो है वो हमारा ट्रेडिशनली उसके कंप्लेंट्स आते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ KP पुलिस में इस पर काफ़ी काम हुआ है और हमारी कोशिश ये है कि थाना कल्चर को हम चेंज करें, इसको पब्लिक फ्रेंडली बनाएं, ताकि जो मज़लूम है वो वहाँ पे आके, साइल जो है वहाँ पे आके अपने आप को सिक्योर फील करे, हर बंदे की वहाँ पे रिस्पेक्ट हो और उसकी बात सुनी जाए और फिर कार्रवाई जो है वो मेरिट के ऊपर की जाए। और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारा थाने में मुहर्रर स्टाफ हो वो बाइखलाक हो, और उसके लिए बाकायदा हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसके बाद उनकी वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। कोशिश है कि पब्लिक फ्रेंडली मुहर्रर स्टाफ हो, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर्स की थानों में वहाँ पे पोस्टिंग हो। तो
تو کافی فرق آ رہا ہے، اور آج کل لوگ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. عوام اور پولیس کے درمیان برج جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا ہے. تو اب ریسنٹلی ہم منسہرہ میں جو ہم نے پولیسنگ کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کافی بہتر ہو گیا. یہاں پہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو اپنے تھانے ہیں ان کو پبلک فرینڈلی بنائیں. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ پولیس میں جو ہے وہ رشوت عام ہے، خاص کر اس ٹائم جس ٹائم کوئی شخص جو ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے، تو پولیس کو جب کہتے ہیں کہ رشوت ملتی ہے تو وہ اس پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو پیسے دیتا ہے. تو اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور اس پر آپ کیا اقدامات کریں گے؟ ظاہر ہے ابھی آپ کا 1-1.5 مہینہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں پوسٹنگ کا، تو ہم آپ کو کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے، ہم آپ کا وی این ہی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بڑے سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے بتائے ہیں. یہ پرانا ہمارا اس طرح تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کافی امپرومنٹ آ گئی ہے، اور اب پالیسی ہے فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ وہ اتنے ایف آئی آر کیوں ہو گئے. اب ہم وہ فگرز کے جو پوچھ گچھ والا سسٹم ہے اس سے ہم آگے نکلے ہیں، اور فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے. ایون جو آن لائن ایف آئی آر سسٹم بھی انیشیٹ ہو چکا ہے کی پی میں، اور ابھی وہ سلسلہ نہیں ہے. اور جب ایس ایچ اوز کے ساتھ کوئی اس کا حساب کتاب نہیں کہ کتنے ایف آئی آر ہو گئے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایف آئی آر درج کرنا. اصل میں ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ جو بھی کمپلیننٹ آتا ہے تو اس کا ایک مخالف ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی تو ہے. جب ہم 2 فریق کو ڈیل کرتے ہیں تو ایک فریق ظاہر ہے کہ وہ حق پہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا حق جو ہے وہ رائٹ اس کو دبایا ہوا ہوتا ہے. اس کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کمپلینٹ کرتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے وہ امپروو ہو چکی ہے. اب پولیس میں کے پی پولیس میں اسپیشلی فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے، اور اب ہمارا تھانہ کلچر کافی چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور تنخواہیں ہماری کافی بڑھ گئی ہیں کے پی میں. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پہلے جب تنخواہیں تھوڑی کم تھی تو یہ جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تھوڑا بہت پریکٹس تھا، لیکن ابھی وہ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایس ایس پی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تھانوں میں جو ملزمان آتے ہیں ان کو 5-5 6-6 دن رکھا جاتا ہے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں. تو اس پر ہمیں کوئی خاطر خواہ عمل درآمد ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. اس پر آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو پابند ہیں 24 گھنٹے میں ملزمان کو پیش کرنے کے لیے، اور اگرچہ اس پہ تھوڑے بہت ریزرویشن تو ہو سکتے ہیں. جو ہمارا سسٹم ہے یا جو ہمارا لیگل سسٹم ہے، یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کافی اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی ملزم ہمارے پاس نہ ہم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہم رکھتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر ہی ہم مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی آ گئی. پولیس کو یہ گلہ رہتا تھا کہ بھئی اگر کوئی ہم ڈکیتی کا یا چوری کا ملزم ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں تو اس کی ہمیں کسٹڈی نہیں ملتی. جب کسٹڈی نہیں ملے گی تو انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، ریکوری نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے پھر وہ جو دوسرا فریق ہے جس کی چوری ہوئی ہے، جس کی ڈکیتی ہوئی ہے، تو وہ پھر سیٹسفائی نہیں ہوتا اگر اس کی ریکوری نہیں ہوگی. اور ریکوری تب ہوگی جب پولیس کو پراپر کسٹڈی ملے گی. تو یہ ایشوز اب ہم کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی میں پراپر ٹیک اپ کرتے ہیں. اگر پولیس کے کوئی اس طرح کے ریزرویشن ہیں، وہ ملزمان کی کسٹڈی نہیں ملتی ہے، جس کے ایکسکیوز پہ وہ بندوں کو اگر وہ زیادہ رکھنا چاہتے تھے، تو وہ سسٹم اب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا ہے، اور ودن 24 آورز ہی ملزمان کو ادھر پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایس ایس پی سجاد خان صاحب جیسے بریلینٹ آفیسرز یہاں پر ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے. آپ کی خدمات کا ہمیں اندازہ ہے، جو پشاور میں آپ کی خدمات تھیں، خاص کر جو سوابی میں آپ نے جو ٹیررزم کو جو خاتمہ کیا ہے، دہشت گردی کا آپ نے جو خاتمہ کیا ہے. اگلا جو میرا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے.
آپ کا ابھی 1-1.5 ماہ ہوا ہے ایبٹ آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف آپ نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہم نے آپ کا ایک یہ ڈائلاگ بھی سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا منشیات فروش یا تو منشیات فروشی چھوڑ دیں یا پھر میرا ضلع چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی عوام یہ سوال کرتی ہے کہ منشیات فروشی میں پولیس کے کوئی نہ کوئی اہلکار ملوث ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس تھانے سے وہ منشیات جو پکڑی جاتی ہے وہ وہیں سے فروخت ہوتی ہے۔ ایک تو مجھے اس پر تھوڑا سا بتا دیجیے گا، دوسرا جو منشیات سر پکڑی جاتی ہے وہ کہاں پر جاتی ہے؟ کویشچن آپ کا کافی ڈیٹیلڈ ہے اور اس کے کافی زاویے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آنسر ہے وہ بریف ہونا چاہیے۔ اس پہ ڈسکشن کافی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نارکاٹکس ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور بڑے تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، اسپیشلی آج کل جو یہ نیا ڈرگ نکلا ہے آئس، تو بالکل اس کی وجہ سے ہمارا کرائم پیٹرن چینج ہو گیا ہے، ایسے ہے۔ وہ ہمارے نوجوان نسل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پہلے اس کے متعلق قانون نہیں تھا، ابھی قانون بن گیا۔ 2 سال پہلے اٹ واز ناٹ اے نارکاٹک ڈرگ، ابھی وہ ہو گیا ہے۔ تو نارکاٹکس کا جو معاشرے سے اس کا ختم نہ ہونا یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اور اس میں صرف پولیس انوالو نہیں ہے، ہمارا پورا ظاہر ہے کہ پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا ایک، جی، اور پھر ہماری سوسائٹی کی اپنی ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی۔ تو یہ سب جب اکٹھا ہو کے ہم کاوش یا محنت کریں گے تبھی منشیات کا ایسے ہی ہے، بالکل خاتمہ ہوگا۔ ایک طرف تو اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے، دوسری طرف پھر ہمارا اپنے جو ایکشن ہے نارکاٹکس پیڈلرز کے خلاف وہ بھی جاری ہیں، اور انفارچونیٹلی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو نارکاٹکس اسمگلر یا پیڈلر ہوتے ہیں وہ جلدی بیل آؤٹ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے لیے ہماری یہی اسٹریٹجی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے ہمارے جو شعبے ہیں، پروسیکیوشن ہے اور پولیس ہے، ان سب کو ہم مل کے ابھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم محنت کرتے ہیں کہ جو ہم کیسز بناتے ہیں، چند کیسز بنائیں لیکن وہ ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے، وہ اس میں کنوکشن ہو۔ کنوکشن جب ہوتی ہے تو اس سے پھر بڑے فار ریچنگ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے باقاعدہ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں جو ٹاپ پیڈلرز ہیں، اور ان کے خلاف ہم نے کارروائیوں کا آغاز کر لیا ہے، اور اس دفعہ ہم کو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ضرور ان کو سزا دلا سکیں گے، تاکہ یہ جو لعنت ہے اس سے ہم ایبٹ آباد جیسے ڈسٹرکٹ کو، جو ایک ایجوکیشن سٹی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ہم اس کا خاتمہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ شہر جو ایبٹ آباد ہے، ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ قبضہ مافیا بھی ہے، اس عمل کو آپ کیسے کم کریں گے اور اس میں عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے گا؟ قبضہ مافیا ہر جگہ پہ ہے، اور ایبٹ آباد بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے، بالکل دوسرے علاقوں سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آ کے اسپیشلی ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں، بالکل۔ تو یہاں کی زمینیں کافی مہنگی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں پھر زمینیں قیمتی جب ہو جاتی ہیں تو یہ قبضہ مافیا پھر اس میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہی حال جو تھا وہ منصیرے کا بھی تھا، وہاں پہ ہم نے بڑا اچھا ایک کر لیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن، ان کے خلاف جو قبضہ مافیا کے ملوث لوگ تھے ان کے خلاف سینکڑوں ہم نے پرچے درج کر لیے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی ان کے متاثرین تھے وہ اوپنلی ہمارے پاس آنے لگے، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا۔ یہاں بھی ہماری یہی اسٹریٹجی رہے گی کہ ایک طرف سے تو ہم جو ہمارا ڈی آر سی ہے اس کو ہم فعال کریں، کیونکہ ایسے ایشوز زیادہ تر ڈی آر سی کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے جو لینڈ ایشو ہے وہ حل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ پروفیشنل قبضہ مافیا انوالو ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم اسٹرکٹ لیگل ایکشن لیں گے، ہم ایف آئی آر رجسٹر کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں سرکل باغن اور سرکل بکوٹ سے یہ میسج ملا ہے، خاص کر پولیس کے حوالے سے، کہ تھانہ جات کی حدود بہت زیادہ ہے جس سے مؤثر پولیسنگ نہیں کی جاتی، تو سر آپ اس پر کیا اقدامات کریں گے؟ آلریڈی یہاں پہ ایبٹ آباد میں پولیس اسٹیشن کی تعداد تو کافی ہے، جی،
اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ہمارے پنجاب کی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے ساتھ، وہاں پہ تھانوں کے علاقے بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. جب آپ ایک نیا تھانہ بناتے ہیں اوبیسلی اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ایک خاص قسم کی پاپولیشن پولیس رولز کے مطابق. ٹھیک ہے. تو وہ جہاں پہ بھی پاپولیشن ایکسیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دوسرا تھانہ بن جائے. اور پھر ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پھر وہ اپروول دیتی ہے. تو میں دیکھ لوں گا جہاں کہیں پہ ضرورت ہے کسی تھانے کی بنانے کی، ایک تھانے کو 2 تھانوں میں سپلٹ کرنے کی، تو وہ ہم ضرور کیس بھیجیں گے گورنمنٹ کو انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت پر کس حد تک کام کیا جائے گا؟ دیکھیں پچھلے 1 دہائی کے دوران یا 8-10 سالوں میں پہلے ہمارے پاس جو ٹریننگ کے ادارے تھے وہ بڑے لمیٹڈ تھے جی. اور پھر 2014 آن ورڈ ہماری اس میں کافی ہم نے امپرومنٹ کی ہے. 6 تو اسپیشلائز سکولز ہمارے کے پی میں بنے ہیں پولیس ٹریننگ کے لیے. پولیس ٹریننگ کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے. آپ کا ایبٹ آباد میں یہاں پہ اسکول آف انٹیلیجنس ہے. اسی طرح ٹریننگ کے ادارے جو بیسک ٹریننگ دیتے ہیں اس کے لیے بھی مانسہرہ میں ایک اسکول ہے، پولیس ٹریننگ اسکول ہے. جی بالکل ہے. تو پورے کے پی میں کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہمارا کافی کام ہوا ہے، نئے ادارے بن گئے ہیں، تو ابھی حالات مختلف ہیں. آخری ایک سوال میرا، آپ ان منشیات جو فروخت کر رہے ہیں، منشیات فروش ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ایبٹ آباد؟ دیکھیں منشیات فروش جو ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جب ہم ایسے ایلیمنٹس کو اریسٹ کرتے ہیں تو ان کا ذرا ضمیر جھنجھوڑنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. کہ بھئی اگر آپ کا اپنا بیٹا یہ اس لعنت میں پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہے. تو ایک طرف سے تو یہ ہے کہ جو منشیات فروش ہیں وہ ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں اور اس میں کسی کو اسپیئر نہیں کریں، کیونکہ یہ اس پہ کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری جو نئی نسل ہے ان کے مستقبل سے ہم کھیل رہے ہیں اور وہ پورے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ جب یہ فیل کریں گے تو ہم ان کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کریں گے اور سخت کارروائی کریں گے. اور اس دفعہ ہم ایسے طریقے سے پرچے دیں گے اور انویسٹیگیشن کریں گے کہ ان کا چھوٹنا، ان کا جیل سے آنا ممکن آسانی سے نہیں ہوگا. وہ ہماری بھرپور کوشش ہے اور ان کو میرا یہی میسج ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں معاشرے میں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے بچے ہیں. بالکل. کل کو ان کے بچے بھی اس طرح منشیات کی جو لعنت ہے اس میں پڑ سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس جو مکروہ فعل ہے اس سے باز آ جائیں، نہیں تو پولیس ان کے خلاف ضرور کارروائی کرے گی. ٹھیک. یہیں پر ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مین اڈے ہیں جہاں سے یہ چھوٹے جو منشیات فروش ہیں ان پر منشیات ان کے پاس جہاں سے آتی ہے وہاں پر نہیں چھاپے مارے جاتے، یہ بھی ایک شکایت ہے معاشرے میں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ نارکاٹکس اینٹی نارکاٹکس جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں صرف پولیس انوالو نہیں ہے. اچھا. اس میں ہمارا جو ایکسائز اینڈ نارکاٹکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اینٹی نارکاٹکس فورس ہے ہمارا، اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے. بالکل. وہ بڑے بڑے جو کنسائنمنٹس ہوتے ہیں، جو گینگز ہوتے ہیں، دے گو آفٹر دیم، جو ہمارا اے این ایف ہے اور بڑے ایفیکٹیولی وہ کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایکسائز والے بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور ڈسٹرکٹ پولیس تو کوئی بھی ایسا کوئی گینگ جو کہ لارج اسکیل سپلائی میں یا اسمگلنگ میں انوالو ہو یا چھوٹے پیڈلرز ہیں اسٹریٹس میں، کوئی بھی ان کو انفارمیشن ملتی ہے تو ہم ضرور کارروائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.